खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 20वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरिश्तियों की रास्ती से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मुदई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के सपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा न करेगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। सब बैठते हैं जी। रोज़ों के दौरान दूसरा जुमा और दूसरे जुम्मे के रोज खुदावंद के हुजूर हमने जिस तरह पहले जुम्मे के रोज ये वादा किया था कि यीशु के 7 कलमात, मरने से पहले जो 7 कलमात उसने बोले हैं, हर जुम्मे को एक कलमा पर हम गौर करेंगे। और आज के दिन लूका की इंजील उसका 23वां बाब खुदावंद के हुजूर और उसकी 43वीं आयत से खुदावंद के हुजूर हम आज सुनेंगे, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सारे बोलेंगे, आज ही तू मेरे साथ, आज ही तू मेरे साथ। खुदावंद के हुजूर ये कलमा जो यीशु की जुबान से निकलता है और एक डाकू के साथ यीशु का ये मुकालमा उसे जन्नत की नवीद सुना देता है। डाकुओं का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा आया है, लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह से मंसूब बहुत सारे डाकुओं का तस्करा हम सुनते हैं। और ऐसे डाकू बहुत सारे हैं जिनके मुताल्लिक यीशु ने भी बोला, यीशु ने उनकी तमसीलें पेश की। नेक सामरी की मिसाल में डाकुओं के दरमियान जो गिर पड़ा उसका जिक्र किया। यीशु का एक अपना शागिर्द जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, उसके बारे में यीशु ने खुद कहा वो पैसे थैली से चुराता था, इसलिए उसे चोर भी कहा। और खुदावंद के हुजूर जब वो गतसमनी बाग में था तो यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए थे, तब भी यीशु ने ये अल्फाज बोले, क्या तुम मुझे डाकुओं की तरह पकड़ने के लिए आए हो, लाठियां लेकर आए हो? गिरफ्तार किए जाने के बाद यीशु मसीह और एक डाकू का जिक्र किया जाता है जिसमें इस बात का इजहार किया जाता है और लोग कहते हैं डाकू बराबा को छोड़ दो, यीशु को नहीं छोड़ना। सो बराबा एक डाकू था जिसे यीशु के एवज छोड़ दिया गया कि यीशु को मारेंगे। उस बराबा डाकू जो कि बहुत संगीन गर्दारी और मुख्तलिफ वारदातों में कैद था, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन आज जिन डाकुओं का जिक्र करना चाहूंगा वो डाकू बड़े अहम हैं जो यीशु के साथ मसलूब हुए। इन डाकुओं के मुतल्लिक आज हम बातचीत करेंगे और एक डाकू के साथ खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा जो है वो बड़ा ही अहम है।
بڑا ہی خوبصورت وعدہ ہے جس کے لیے ہم سارے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی یہ ڈاکو دو جو تھے ان کے نام کیا ہے. یہ دو ڈاکو جو خداوند کے حضور پیش کیے گئے ان دو ڈاکوؤں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے دسماس، ایک ڈاکو کا نام ہے دسماس اور دوسرے ڈاکو کا نام ہے جستاس. دسماس اور جستاس کے نام سے یہ ڈاکو ہیں اور یہ دونوں ڈاکو خداوند کے حضور یہ سفر جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عبادت کے دوران 14 مقام کی عبادت کے دوران یہ سفر یسوع کے ساتھ کیا ہے، یسوع کی باتیں سنی ہیں، یسوع کے الفاظ سنے ہیں، یہی باتیں ان ڈاکوؤں نے بھی سنی ہیں، یہ ماجرا ان ڈاکوؤں نے بھی دیکھا ہے. یہ ملاقات چاہے مقدسہ مریم سے ہو، یہ یسوع کے بار بار گرنے کی بات ہو، یہ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے کی بات ہو، یسوع مسیح کے اس صلیب کے باری بوجھ کے گرنے کے بعد اس کی صلیب کو شمعون کے پاس رکھنے کی بات ہو، عورتوں سے بات کس طرح یسوع نے کی ہے، کس طرح یسوع مسیح کے کپڑے اتارے ہیں وہ کچھ نہیں بولا ہے، کس طرح جب اس کو کیل لگائے گئے ہیں وہ کچھ نہیں بولا ہے، اور کس طرح وہ مصلوب کیا گیا اور ان ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب ہے اور وہاں پر کیا چل رہا ہے. اس سارے منظر کا تذکرہ جو ہے آج خدا کے حضور آپ سب کے لیے تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر ہم خدا کے حضور اس کلمے کی گہرائی میں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور خداوند کے حضور اس بات کا ذکر کیا گیا اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا. لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر یسوع نے تو کوئی بدی نہیں کی ہے. یہ وہ منظر ہے جو خداوند کے حضور جس کی گہرائی میں ہم جانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ یسوع مسیح کو ان بدکاروں کے ساتھ کیوں صلیب دی گئی، ان ڈاکوؤں کے ساتھ اسے کیوں جوڑ دیا گیا. اور وہ گتسمنی باغ میں پکار بھی رہا ہے کیا تم مجھے ڈاکو سمجھتے ہو اور ڈاکوؤں کی طرح مجھے گرفتار کرنے کے لیے لے آئے ہو. اور خود وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب ہے اور وہ اس لیے مصلوب ہے کیونکہ اشعیا نبی نے اس بات کا اعلان 750 سال پہلے کیا تھا. اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 12ویں آیت میں اس بات کا اعلان کیا گیا تھا اس لیے میں بطیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی ہے اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے اسے صلیب دی گئی، بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے اسے ڈاکوؤں کے ساتھ مرنا تھا، اس لیے اسے ان کے ساتھ مصلوب ہونا تھا، اس لیے یہ 3 صلیبیں لگنی تھی کیونکہ صلیب تک پہنچنے کے لیے اس قابل ہونا ضروری تھا کہ کسی پر سنگین عیب لگائے جائیں، اس پر مقدمہ کیا جائے، اس کے اوپر بد کرداری کے الزام لگائے جائے اور وہ اس قابل پایا جائے کہ وہ اپنے ملک کا گردار ہے. اور اس لیے یسوع کو بدکرداروں کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور ان بدکاروں کے ساتھ اسے صلیب دی گئی. اور اس بدکرداری کے اس عمل کو ہم خداوند کے حضور دیکھتے ہیں کہ جس کی سزا رومی حکومت نے مقرر کی تھی وہ صلیب تھی کیونکہ صلیب بھی سزا دینا ان کے لیے سب سے بری سزا تھی. اور یسوع کو تو نفرت کی وجہ سے، یسوع کو تو اس کے
अच्छे पन की वजह से और खुदा का बेटा होने की वजह से और पेशन गोइयों की तकमील होने की वजह से सजा मिल रही थी, और ये डाकू अपनी बदकिरदारी और अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे थे। उसी का ऐलान इस डाकू ने आज के कलाम के अंदर किया। मत्ती रसूल की अंजील उसके 23वें बाब की 41वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो फिर तफसील के साथ हम इन बातों को समझ पाएंगे। ये डाकू आपस में गुफ्तगू करते हैं। क्या दोनों डाकू यीशु को मलामत कर रहे थे? क्या दोनों डाकू यीशु के लिए बुरा बोल रहे थे, या एक बोल रहा था? एक बोल रहा था कि दोनों बोल रहे थे? लेकिन मत्ती रसूल खुदावंद के हुजूर इस बात का ऐलान करता है 27वें बाब की 44वीं आयत में कि वो दोनों पहले यीशु को मलामत कर रहे थे, और इसलिए कहा गया और इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उससे मलामत करते थे। 27वां बाब 44वीं आयत में इस बात का ऐलान करता है दोनों मलामत कर रहे थे। फिर एक को एहसास हुआ है, एक ने जब बात की है अगर तू अल मसीह है तो फिर हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने उसको एक ऐसा जवाब दिया है जिससे उसकी जिंदगी बदल गई है, जिससे उसकी जिंदगी का सब कुछ बदल कर रख दिया गया है, और खुदा के हुजूर उसने वो बरकत हासिल कर रही है जो हम नहीं पा सके हैं। हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन सजा के वाजिबी होने से पहले उसने एक बहुत बड़ा सा सवाल किया है, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता है? हम में से भी बहुत सारे हैं जिन्हें खुदा का खौफ नहीं होता है, और आज ये नेक डाकू कह लें या अच्छा डाकू कह लें या नजात याफ्ता डाकू कह लें या मुकद्दस डाकू कह लें, एक ऐसा डाकू जिसने जन्नत हासिल कर ली उसे कह लें, आज हमसे भी ये सवाल कर रहा है उस डाकू की तरह जिसका नाम गिस्तास है। गिस्तास के इस जुमले के मतलब क्या तू अल मसीह नहीं? अगर तू अल मसीह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच जा। और उसके बदले में दिसमास इस बात का ऐलान करता है और आज हम सब से भी सवाल पूछ रहा है, क्या तू खुदा से नहीं डरता? कभी कभी हम भी ये बात भूल जाते हैं। जिंदगी में इतने हम घिनौने और बुरे काम करते हैं, हमारे अंदर भी खुदा का खौफ नहीं रहता है। हम भूल जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे दरमियान खुदा का वजूद है। क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता है? कुछ लोग इस डर को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। दूसरों पे इल्जाम लगाना, बातें बनाना, बुरे काम करना, एक की जगह पे चार नहीं लगा लगा के सुनाना, और उनकी जिंदगी से खौफ निकल जाता है। और इसी खौफ और इसी डर का आज खुदा के हुजूर ये डाकू जो जिसका नाम दिसमास जो अच्छा डाकू है, आज खुदा के हुजूर इस बात का ऐलान कर रहा है, क्या तू खुदा से नहीं डरता है? और उसके ये अल्फाज आज हमारे कानों तक भी पहुंचने चाहिए जिन लोगों को खुदा का डर नहीं है, जिन्हें दूसरों की इज्जतें उछालते हुए डर नहीं लगता है, जिन्हें दूसरों पे इल्जाम लगाते हुए डर नहीं लगता है, जो अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं कि खुदा का वजूद है। आज इस डाकू से सीखने की कोशिश करनी, दूसरे को बता रहा है क्या तुझे खुदा का डर नहीं है? हम तो अपने गुनाहों की वाजिबी सजा भुगत रहे हैं जो हमने किए हैं। जो गुनाह हमने किए हैं उनकी सजा वाजिबी थी, वो लाज़िम बुरा किया है तो हमें सजा मिले। लेकिन ये डाकू क्यों ऐसे अल्फाज बोलता है? क्यों उसे इस वक्त में जब वो मरने लगा है तो खुदा के होने का एहसास मिला है? क्यों उसके अंदर खुदा का ये खौफ आया है और अपने दूसरे डाकू साथी को भी बता रहा है
کہ تو خدا سے کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں اس سے ڈر لگ رہا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہے، خدا کے بیٹے کے قریب ہے، اور خدا کے بیٹے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیوں ڈر پیدا ہوا ہے؟ اس نے دیکھا ہے یسوع نے کوڑوں سے مار کھائی ہے، اس نے دیکھا ہے شمعون نے یسوع کی صلیب اٹھائی ہے، چاہتا تو یسوع کلوری تک جانے دیتا، لیکن اس نے اس سے صلیب اٹھا لی ہے واپس۔ اس نے راستے میں کس طرح سے عورتوں سے بہیو کیا ہے اور کہا مجھ پر مت رو بلکہ اپنے آپ پر رو۔ اس نے دیکھا ہے یسوع کے کپڑے اتارے گئے، یسوع کو کی لگائے گئے، یسوع کو مصلوب کر دیا گیا، یسوع ایک لفظ نہیں بولا ہے۔ پھر دوسری بات جو اس کے دل میں آئی ہے، جو اس کے ذہن میں آئی ہے، وہ دوسری بات بڑی اہم ہے اس لحاظ سے، جو یسوع نے پہلا کلمہ بولا تھا، جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعے کے روز کیا تھا۔ کیا تھا پہلا کلمہ کیا تھا؟ اونچی آواز میں ذرا بولیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے جب یسوع کے منہ سے یہ لفظ سنے ہیں تو ان لفظوں نے موٹیویٹ کر دیا، اس سے سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یسوع نے یہ دعا سب کے لیے کی ہے تو میرے لیے بھی کی ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے یسوع کے یہ لفظ سنے، اے باپ ان کو معاف کر، سو یہ لفظ اس کے کانوں میں گونجتے ہیں، یہ معافی میرے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا احساس ہو چلا ہے، اگر میں ابھی یسوع کے سامنے گناہوں کی معافی مانگوں، اگر میں ابھی اقرار کروں، ابھی میرے اندر اگر خدا کا خوف آ جائے، اگر ابھی مجھے اس بات کا احساس ہو جائے مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، تو اس لیے اپنے ساتھی کو بھی بتاتا ہے یہ توبہ کا وقت ہے، تو بھی توبہ کر لے۔ وہ اسے تبلیغ کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، کیا تیرے اندر خدا کا خوف نہیں؟ ہم تو اپنی واجبی سزا، یسوع کی طرف غور کر، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو خدا بھی مانا ہے، اس کی بے گناہی کا ثبوت بھی دیا ہے، اس کے سامنے توبہ بھی کی ہے اور اعلان بھی کیا ہے، اے یسوع اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے وعدہ کر دیا، تو نے مجھے یاد کرنے کے لیے کہا ہے، اب میں تیرے سامنے اس بات کا اعلان اور وعدہ کر دیتا ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ، غور کرو یہ لفظ بڑے اہم ہیں، آج ہی تو میرے ساتھ۔ یہ سوچ تو ابراہیم کی بھی تھی، یہ سوچ تو اسحاق اور یعقوب کی بھی تھی، یہ سوچ تو داؤد بادشاہ کی بھی تھی، یہ سوچ تو نبیوں کی تھی، یہ سوچ تو ان شہیدوں کی تھی۔ سو خدا کے حضور انبیاء کرام سے پہلے، نبیوں سے پہلے، خدا کے حضور اور شہید ہونے والوں سے پہلے خدا کے حضور یہ درجہ اور مقام پا لیتا ہے، اسے خدا کے ساتھ جنت میں پہلے جانے کا موقع ملتا ہے۔ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی قدرت اور بہت بڑا وعدہ جو خداوند کے حضور اس بات کی علامت ہے کہ خدا کس طرح سے اس ڈاکو کو ایک ایسا وعدہ کر دیتا ہے کہ خدا کے حضور یہ مبارک ہستیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کینونائزیشن جو کہ کلیسیا کا قانون کے مطابق کسی کو مقدس قرار دینے کا پہلا عمل ہے، اس پہلے عمل کو یسوع کی زبانی سن کر یہ پہلا مقدس بن گیا ہے، جسے خدا کے حضور جنت میں دعوت دی گئی ہے، اور خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بادشاہت کا حصہ بننے کا اعلان اور وعدہ اس کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ خدا کے رحم کی جو اس وقت میں اس معافی کا اعلان جو اس نے کیا تھا، اے باپ ان کو معاف کر، اس کی سب سے پہلی معافی بھی اس شخص کو مل گئی ہے جو آج یسوع کے ساتھ فردوس میں جگہ پاتا ہے، اور خدا کے حضور میں یسوع مسیح کی زندگی پر اور صلیب پر نگاہ کرنے والا بھی سب سے پہلا یہ شخص بن جاتا ہے جو مسیح کی محبت کی آگ میں جلس کر نیا بن کر اسی کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ خدا اس
اچھے ڈاکو کے ذریعے سے جس کا نام دسماس ہے، اس کے ذریعے سے خدا اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے حضور جنت میں جانے کا وعدہ جو ہے خداوند کے حضور پورا کیا جاتا ہے۔ آج کا کلام بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آج کا کلام حزقیال نبی کی معرفت دیا گیا اور بتایا گیا، اگر آپ بھی توبہ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ بھی موت سے زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم مرنا نہیں چاہتے ہو، تو خدا کے حضور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بتایا گیا۔ پر اگر صادق خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرے، اگر شریر اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں سے باز آ کر رجوع کر کے اور میرے تمام قوانین کو حفظ کر کے عدل و صداقت کا کام کرنے لگ جائے، تو وہ بالضرور زندہ رہے گا۔ صداقت کے کام کرو، شریر اپنی روش کو تبدیل کرے، اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑو۔ روزوں کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم خدا کے حضور کس طرح اپنی زندگی گزاریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے روزوں میں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کلیسیا دعوت دیتی ہے ہمیشہ توبہ کرو، کلیسیا دعوت دیتی ہے اعتراف کرو، کلیسیا دعوت دیتی ہے اپنی زندگی بدلو، کلیسیا تبدیلی کے اس موسم میں ہمیں دعوت دیتی ہے خدا سے میل کرو۔ اور آج کی انجیل مقدس بھی اسی بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس طرح سے ہمیں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رویہ، اگر تو عبادتیں کرتا ہے تو گناہ میں ہو کر عبادتیں کرتا ہے، تو اگر تجھے یاد آ جائے میرے بھائی کو مجھ سے گلہ ہے، تو کہا گیا اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے صلح کر۔ کتنا ضروری ہے سمجھنا، کتنا ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، اور جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے ان کے لیے بتایا گیا اپنے بھائی کو پاگل نہیں کہنا، احمق نہیں کہنا، اس کو راکا نہیں کہنا، کیونکہ اس کے لیے بھی بتایا گیا کبھی اپنے بھائی سے غصے بھی نہ ہو۔ سو خدا کے حضور نیک زندگی گزارنے کی کوشش اور دعوت ہے۔ اس ڈاکو کے ذریعے سے آج ہمیں سیکھنے کو کیا ملے گا؟ اس ڈاکو سے آج ہمیں سیکھنے کو کیا ملے گا؟ ہم خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کریں، آپ کس ڈاکو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پہلی بات، آپ برے ڈاکو کے ساتھ ہیں کہ اچھے ڈاکو کے ساتھ ہیں؟ ہاں، تو پہلی بات تو یہ ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر آپ برے رویوں کے ساتھ، بری باتوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ اور برے اعمال کے ساتھ اور روزوں کے ایام میں بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے ہو، تو پھر آپ ابھی تک برے ڈاکو کے ساتھ ہی کھڑے ہو۔ لیکن اچھا ڈاکو ہمیں دعوت دے رہا ہے، آپ کس سائڈ پہ ہو؟ ہمیشہ کوشش کریں اچھی سائڈ پہ ہونے کی، اچھی سائڈ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اچھے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اور اچھے انسانوں کا کام ہے دوسرے لوگوں کی بری باتوں پر دھیان نہیں دینا، بلکہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا اور اچھا بیج بونے کی کوشش کرنا۔ اچھے بیج سے ایک اچھا پھل نکلے گا، اچھا پودا نکلے گا۔ لیکن اگر ہم برے ہوں گے تو پھر برے بیج کا کیا نکلے گا؟ برے کام کا برا نتیجہ نکلے گا۔ سو اگر آپ بروں کے ساتھ ابھی تک پہلے ڈاکو کے ساتھ جو برا ہے اس کے ساتھ کھڑے رہو گے یا اچھے ڈاکو کے ساتھ، اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسری بات، یہ ڈاکو ہمیں سکھاتے ہیں کسی کے برے اعمال کو دیکھ کر آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں کر لینا کہ خدا اس کی زندگی نہیں بدلے گا۔ ان ڈاکوؤں کی زندگیوں کو دیکھ کر تو ایسے لگتا تھا یہ مریں گے اب، لیکن مرنے سے پہلے یہ شخص جو ہے جنت کا وارث بن گیا۔ سو خدا کسی کی تبدیلی کو کسی وقت بھی قبول کر لے سکتا ہے، اس لیے ہم دنیا میں رہ کر جج نہ بنیں، ہم دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے نہ کریں، دوسروں کی آخرت کے فیصلے ہم نہ کریں،
بلکہ یہ ڈاکو ہمیں سکھاتے ہیں خدا آخری لمحے بھی معاف کر سکتا ہے. تو جتنا مرضی گناہ گار ہے اس کے ہم انگلیاں نہ اٹھائیں، ہم اس کی طرف برے انداز سے نہ دیکھیں. سو ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے. خدا کے حضور میں جو برے لوگ ہیں خدا اسی لیے اعلان کرتا ہے میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. تو گناہ گار کب اپنی زندگی میں تبدیل ہو جائے، اور اس لیے بتایا کہ آج کی پہلی تلاوت میں کب برا اپنی روش سے تبدیل ہو کر خدا کے قریب آنے کی کوشش کرے. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے. تیسری بات، کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، کسی کی طرف بھی. پہلے ڈاکو نے دوسرے یسوع کی طرف پہلی انگلی اٹھائی تھی. اگر تو المسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور دوسروں کو بھی، ہمیں بھی بچا لے، خود بھی بچ جا. سو یسوع مسیح کے حضور میں آج یہ ڈاکو ہمیں کہہ رہے ہیں کسی پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ، کون کیسا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے. آپ اپنی نجات کے لیے سوچو، کیا آپ خدا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آپ کی زندگی میں خدا کا رحم کتنا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں نجات کو کس طرح سے سمجھ پاتے ہو؟ سو خدا کے حضور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. سادہ سی ایک مثال، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ چور چوری سے جائے، ہاں چور چوری سے جائے پر پتہ نہیں اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ہماری پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے. اگر وہ برے کام کرنا چھوڑ دے پر پھر بھی چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے. اور آپ اندازہ لگا لو اس چور نے یسوع کے پاس سے جنت جو ہے وہ چرا لی ہے. جاتے جاتے یسوع سے اپنے مرنے سے پہلے خدا کے حضور اپنے لیے جنت جو ہے وہ چرا لی ہے. اور پھر تکوین کی کتاب اس کے 3 باب کی 24ویں آیت کی طرف ہم غور کرنے کی کوشش کریں، جہاں پہلے انسان کے گناہ کے بعد باغ عدن کے دروازے بند کر دیے تھے. آج اس ڈاکو نے یسوع مسیح کے یہ لفظ سن کر سب سے پہلے جا کر اس دروازے کی جو چٹکنی ہے یا کنڈی ہے اس کو کھولا ہے تاکہ یسوع کے ساتھ اس فردوس میں داخل ہو سکے. سو فردوس بنیادی طور پر کسی باغ میں داخل ہونا، اور باغ عدن ہی وہ باغ ہے جس میں ہم سب کو داخل ہونا ہے، جہاں شانتی، سکھ، چین اور خدا کے حضور بہت ساری زندگی کی باتیں ہیں، جہاں پر دکھ نہیں ہے، جہاں پر موت بھی نہیں ہے، جہاں پر رونا بھی نہیں ہے، ماتم بھی نہیں ہے. خدا چاہتا ہے ہم اس ڈاکو سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھنے کا عمل صرف ایک ہی ہے، توبہ کرو، معافی مانگ لو، رحم مانگو، خدا کی محبت کا محسوس کرو، آپ کے لیے اس نے جو کیا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرو. اور یہ شکر گزاری اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ اور اگر آپ خدا سے ڈرتے ہو پھر آپ جھکے رہتے ہو، پھر آپ چھوٹے بن کے رہتے ہو، پھر آپ دوسروں کو بھی محسوس کرتے ہو اور دوسروں کی موجودگی آپ کو زندگی دیتی ہے. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے اس ڈاکو کے ذریعے سے اس کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے ساتھ بھی اس نے وعدہ کیا ہے، اگر تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، ساتھ چلو گے تو تم بھی میرے ساتھ فردوس میں ہوگے. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. سوئیں اچھے بننے کی کوشش کریں اور خدا کی برکتیں ہمیشہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اچھے بن کر خدا کے نام کو جلال دیں. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہمارے روزے اور ریاضت خدا قبول کرے، مسیح یسوع کے نام سے.